बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस ख़ास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में बुत परस्ती का आगाज़ कैसे हुआ। तारीख़ में बुत परस्ती का तज़किरा किस कौम के साथ शुरू होता है और इस बुत परस्ती की इब्तिदा कहाँ से और कैसे हुई। दोस्तों, बुत परस्ती के अलावा हम इंसान की पहली सरकशी का तज़किरा भी करेंगे कि इंसान की सरकशी का आगाज़ कैसे हुआ और कहाँ से हुआ और किस वजह से हुआ। वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक लाजमी देखिएगा। आपके इल्म में खातिर खा इजाफा होगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, हम इंसान की सरकशी और बुत परस्ती के आगाज़ के बारे में भी आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर तख्लीक आदम का मकसद क्या था और इंसान अपने मकसद से कैसे दूर होता चला गया। प्यारे दोस्तों, इंसान के जहन में हमेशा से ये सवाल उभरता रहा है कि वो ज़मीन पर कब आबाद हुआ और उसकी पैदाइश का मकसद क्या है। तो दोस्तों, कुरान मजीद जो अल्लाह तबारक ताला की मुनफरिद किताब है, उसने इन तमाम सवालों का जवाब नहायत खूबसूरत अंदाज में दिया है। जब हम सूरह बकरा का मुताला करते हैं तो उसमें उन तमाम सवालों का जवाब मिल जाता है कि इंसान की पैदाइश कब, क्यों और कैसे हुई। अल्लाह तबारक ताला ने सूरह बकरा में इस बात का जिक्र किया कि इंसानों की तख्लीक से कबल ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे। उन जिन्नात ने ज़मीन पर सरकशी और बगावत की। इस सरकशी और बगावत को कुचलने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने फ़रिश्तों की एक जमात, जिसमें इबलीस भी शामिल था, को ज़मीन पर रवाना किया। इबलीस अगरचे अपनी ज़ात के एतबार से जिन्नात में से था, लेकिन मुसलसल बंदगी की वजह से वो फ़रिश्तों का हमनशीन हो चुका था। इबलीस और फ़रिश्तों की जमात ने इस बगावत का कला कमा कर दिया, लेकिन इस बगावत को कुचलने के बाद इबलीस के दिल में खुफिया तकब्बुर की कैफियत पैदा हो गई, जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी तरह आगाह थे। अल्लाह तबारक ताला ने इस मौके पर इंसानों की तख्लीक का फ़ैसला फरमाया और फ़रिश्तों से मुखातिब होकर फरमाया, मैं ज़मीन पर एक खलीफा पैदा करने वाला हूँ। फ़रिश्ते उससे कबल ज़मीन पर जिन्नात की यूरिश को देख चुके थे, चुनाचे उन्होंने कहा, ए अल्लाह, क्या तू ज़मीन पर उसे पैदा करेगा जो खून बहाएगा और फसाद फैलाएगा, जबकि हम तेरी तकदीस व तारीफ़ में मशगूल रहते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को मट्टी से बनाने के बाद उसे इल्म की दौलत से बहरावर फरमाया और उसको जुमला अशिया के नामों से आगाह कर दिया। उसके बाद फ़रिश्तों और आदम अलैहिस्सलाम को जमा करके बाज़ अशिया के नामों के बारे में उनसे सवालात किए। चूँकि फ़रिश्ते उन अशिया से बेखबर थे, इसलिए उन्होंने अल्लाह तबारक ताला की पाकीज़गी का एतराफ़ और अपनी आजिज़ी का इजहार किया। अल्लाह तबारक ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को उन अशिया के नामों के बतलाने का हुक्म दिया तो उन्होंने उन अशिया के नाम फ़ौरन बतला दिए। अल्लाह तबारक ताला ने फ़रिश्तों को मुखातिब होकर फरमाया कि मैंने तुमको नहीं कहा था कि मैं ज़मीन व आसमान की पोशीदा बातों को जानता हूँ और जो तुम ज़ाहिर करते और छुपाते हो उसको भी जानता हूँ। प्यारे दोस्तों, जब आदम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत साबित हो गई तो अल्लाह तबारक ताला ने तमाम फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुक जाएं। फ़रिश्तों में चूँकि सरकशी नहीं होती, इसलिए तमाम फ़रिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुक गए। ताहम इबलीस ने आदम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और अल्लाह ताला से कहने लगा कि मैं इनसे बेहतर हूँ, इसलिए कि तूने उनको मट्टी से पैदा किया जबकि मुझे आग से पैदा किया। इस तकब्बुर पर अल्लाह तबारक ताला ने इबलीस को ज़लील व ख्वार करके अपनी रहमत से दूर फरमा दिया और आदम अलैहिस्सलाम को उनकी अहलिया के साथ जन्नत में आबाद फरमा दिया। इबलीस ने इस मौका पर इस अज़्म का इजहार किया कि वो रहती दुनिया तक आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ुर्रियत को राह हिदायत से भटकाने के लिए सरगर्म रहेगा और उनको कभी आगे से, कभी पीछे से और कभी दाएं से, बाएं से मुख्तलिफ फितनों में मुब्तला करने की कोशिश करेगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने इस मौके पर इबलीस को कहा कि मेरे बंदों पर तेरा ज़ोर नहीं चल सकता, मगर भटके हुए लोगों को तू गुमराह करने में कामयाब हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को उनकी अहलिया के हमरा जन्नत में आबाद फरमा दिया। उनको जन्नत में हर चीज़ खाने पीने की इजाज़त दे दी गई, मगर एक मखसूस दरख्त के करीब जाने से और उसका फल खाने से रोक दिया। इबलीस जो आतिशे इंतकाम में जल रहा था, उसने आदम अलैहिस्सलाम और जनाब हव्वा के दिल में वसवसा डाला कि आपको इस दरख्त से इसलिए रोका गया है कि कहीं आपको हमेशा की ज़िंदगी हासिल ना हो जाए या आप फरिश्ते न बन जाएं। आदम अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया हव्वा वसवसे में मुब्तला होकर शजरे ममनुआ के फल को खा लेते हैं। यूं अल्लाह तबारक ताला ने इस मौका पर उनसे जन्नत की नेमतों को वापस ले लिया
اور ان کو جنت سے زمین پر اتار دیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا نے جب معاملے پر غور کیا تو اس بات کو بھانپ گئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کو طلب کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو سکتی ہے، لہٰذا انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا مانگی، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں یوں بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کی دعا کو قبول و منظور فرما لیا، اور ساتھ ہی اولاد آدم یعنی بنی نوع انسان کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی کہ اے بنی آدم، تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس طرح اس نے تمہارے بابا آدم اور حوا کو زمین پر منتقل کر دیا۔ پیارے دوستو، تخلیق انسانیت کے مقاصد پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر بلا مقصد نہیں اتارا، بلکہ اس کے پیچھے بڑا مقصد یہ تھا کہ انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی نصیحت، اس کی وحی اور اس کی طرف سے نازل کردہ تعلیمات پر عمل کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین پر اس کے دشمن ابلیس اور اس کے لشکر کو بھی آزمائش کے لیے آباد کیا۔ ابلیس اور اس کا لشکر انسانوں کو گناہوں کی دلدل میں دھکیلنے کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہتا ہے۔ وہ ان کو اعتقادات، معاملات، عبادات، معاشرت اور دیگر بہت سے معاملات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی تعلیمات سے غافل کر کے ان کو راہ ہدایت سے بھٹکانا چاہتا ہے۔ ابلیس اور اس کے لشکر کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ انسانوں کو تباہ و برباد اور ناکام کر کے ان کو اس دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ کی تعلیمات سے غافل کر دیا جائے اور آخرت میں ان کو جہنم کے گڑھے میں گرا دیا جائے۔ پیارے دوستو، یہ ابلیس اور اس کی جماعت ہی کی وجہ سے ہوا کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کی اور اس دنیا میں سرکشی کی ابتدا ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ اللہ سے دور ہوتے گئے اور ابلیس ملعون نے ان کو اللہ کی ذات سے دور کر کے بتوں کی پرستش پر لگا دیا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلی سرکشی کہاں سے شروع ہوئی اور اس سرکشی کی بنیاد کیا تھی۔ دوستو، یہ واقعہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی۔ حضرت حوا کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غازہ کے ساتھ، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا، تو قابیل اس بات پر رضامند نہ ہوا کیونکہ اقلیمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہذا تم یہ بات مان لو، اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا، چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈھا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا، اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اقلیمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر میں رہنے لگا۔ اس دوران آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے، تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں، کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کو نہیں مارا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس لعین نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا،
جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ یہی کیا اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے۔ یہ روئے زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا۔ اس لیے قابیل حیران و پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اس جگہ پر 2 کوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں اس مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو دیکھ قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایک گڑھا کھود کر اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے نامعلوم کہاں گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الغیاث الغیاث، اے پدر پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آدم علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ دوستو، روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ مارا گیا۔ تفسیر ابن کثیر میں سے یہ واقعہ لیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ اس دنیا پر انسانیت کی پہلی سرکشی تھی اور اللہ کے احکام سے پہلی روگردانی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ ابلیس کی پہلی مہم تھی جو کامیاب ہوئی، اور ایک عورت کی وجہ سے ابلیس نے دنیا کا پہلا قتل کروایا۔ دوستو، یہی سرکشی دنیا میں کفر و شرک کی ابتدا بھی ثابت ہوئی اور قابیل نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر آگ کی پرستش شروع کی اور رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چلیے اب تاریخ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کائنات میں بت پرستی کا آغاز کب ہوا۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی بالکل صحیح تاریخ اور صحیح زمانہ متعین کرنا مشکل ہے۔ البتہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام سے قبل بت پرستی شروع ہو چکی تھی، جیسا کہ سورہ نوح کی آیت 23 میں قوم نوح کی بت پرستی کا ذکر کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے فرمایا، اور قوم نوح کے بعض نے بعض سے کہا اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا، نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو۔ پیارے دوستو، یہی وہ 5 بت ہیں جن کی پرستش سے روئے زمین پر بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بت پرستی کی شروعات کیسے ہوئی اور یہ 5 بت کون تھے؟ اس بارے میں اقوال مختلف ہیں۔ آئیے اس کی تفصیل جان لیتے ہیں۔ علامہ ابن جریر، علامہ بغوی، حافظ ابن عساکر اور علامہ ابن کثیر رحم اللہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 ولی اللہ تھے جو گزشتہ نبیوں اور حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ وہ تمام بزرگان دین اپنے قبیلہ اور اپنے شہر کے نہایت چہیتے اور ہر دل عزیز تھے۔ جب ان بزرگوں کا یکے بعد دیگر انتقال ہو گیا
تو ان کے قبیلے اور شہر کے لوگ نہایت رنج و تکلیف میں مبتلا رہنے لگے۔ ایک روز جب اہل قبیلہ ان کی یادوں میں مغموم بیٹھے تھے تو شیطان لعین ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے ان کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے درد کی دوا میرے پاس موجود ہے۔ ان کے استفسار پر اس نے مشورہ دیا کہ اپنے 5 بزرگوں کی تصویریں بنا لو اور ان کو ان کی اجتماع گاہ میں رکھ دو۔ جب ان تصاویر کو دیکھو گے تو تمہارے دل کا درد کم ہوگا۔ چنانچہ اہل قبیلہ ابلیس کے جھانسے میں آ گئے اور 5 تصاویر بنا لیں۔ اس کی صبح و شام زیارت کرتے مگر ان کی عبادت نہیں کرتے تھے اور ان تصاویر کا نام بھی الگ الگ رکھ دیا۔ یاد رہے کہ سورہ نوح کی آیت 23 میں جن 5 بتوں کا تذکرہ ہے وہ یہی 5 بت ہیں۔ ان کا نام ترتیب وار اس طرح ہے: ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ پیارے دوستو، مفسرین کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ 5 کن کے نام ہیں۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 5 حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے ہی کے 5 بزرگوں کا نام تھا، معرف القرآن میں ہے۔ اور ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا نام یعنی ود دراصل یہ حضرت شیث علیہ السلام ہی کا پہلا نام تھا اور بعد کے 4 نام انہی کے لڑکوں کا تھا۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر نے حافظ ابن عساکر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے، 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں، جن میں ایک شیث علیہ السلام بھی تھے۔ ان کا پہلا نام ود تھا اور باقی 4 یعنی سوا، یغوث، یعوق، نصر حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تفسیر ابن کثیر۔ بہرکیف ان 5 تصاویر کا نام 5 بزرگوں کے نام پر رکھ دیا گیا اور لوگ ان کی زیارت بھی کرنے لگے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر جب ایک نسل ختم ہوئی اور دوسری نسل وجود میں آئی تو اسے معلوم نہ تھا کہ یہ تصاویر دراصل انسانوں ہی کی ہیں۔ چنانچہ ابلیس لعین نے ان کو پٹی پڑھائی کہ یہ تمہارے معبود ہیں، تم ان سے اپنی ضروریات کے مطابق چیزیں مانگ سکتے ہو۔ وہ لوگ ان پر پھول اور مالے چڑھانے لگے اور جب وہ تصاویر پرانی ہو گئیں تو شیطان ہی کے مشورے پر ان کے شکل کے بڑے بڑے بت تراش لیے گئے اور اس طرح دنیا میں بت پرستی عام ہو گئی۔ پھر دھیرے دھیرے بتوں کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں کی بھی پرستی شروع ہو گئی، جیسا کہ سورہ نام میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے تک چاند، سورج اور ستاروں کی بھی پرستی شروع ہو چکی تھی۔ پھر جوں زمانہ آگے کو بڑھتا گیا، نئے نئے معبود بھی پیدا ہوتے گئے۔ خود انسانوں ہی میں سے کتنوں نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا، جیسا کہ قرآن میں نمرود اور فرعون کے بارے میں آتا ہے۔ پھر اتنے بت اور اس قدر بت وجود بخشے گئے یہاں تک کہ آج ہمارے ملک ہندوستان کے مشرکین تقریباً 33 کروڑ دیوی دیوتا پر یقین رکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پیارے دوستو، یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک چلتا رہا۔ پھر بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو ہی خدا کہنا شروع کر دیا، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت 30 سے معلوم ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اس کا شریک سمجھتے تھے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اس میں بت پرستی کو اور بھی فروغ ملا۔ چنانچہ سامری جادوگر نے بچھڑے کی عبادت شروع کرائی، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں موجود ہے، اور غالباً گائے کی پوجا یہیں سے شروع ہوئی۔ پیارے دوستو، اگر بات کی جائے عربوں میں بت پرستی کی تو اس حوالے سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ سے 300 سال قبل عرب میں بت پرستی نہیں تھی۔ قبیلہ بن قحطان کا ایک شخص جس کا نام عمر بن لہی تھا، اسی نے قبیلہ قریش کو ایک پتھر لا کر دیا تھا جس کو وہ بابرکت سمجھتے تھے، اور بھی دیگر مشرکانہ افعال اسی عمر بن لہی نے قریشیوں کو سکھلائے تھے۔ اور چونکہ قبیلہ قریش کی تمام عرب تقلید کرتے تھے، لہٰذا سارا عرب ان کی تقلید میں دھیرے دھیرے بت پرستی میں مبتلا ہو گیا، یہاں تک کہ عربوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بتوں کے نام پر اپنے اپنے بتوں کے نام رکھ لیے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ود بنی کلب کا بت تھا، سوا بنی حذیل کا، یغوث بنی مراد کا، یعوق بنی حمدان کا اور نصر بنی حمیر کا بت تھا۔ پیارے دوستو، قیاس یہی کیا جاتا ہے کہ اصل بت پرستی جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوئی تھی وہی تمام دنیا میں پھیلی ہے۔ چونکہ ابتدا بزرگ انسانوں کی عبادت سے ہوئی تھی، لہٰذا آج تک وہی سلسلہ قائم ہے۔ دنیا کے کسی بھی بت پرست قوم کی تاریخ پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس کو خدا سمجھ کر پوج رہی ہے وہ آج سے صدیوں پہلے ایک عام انسان ہی تھے۔ چنانچہ ہندوستان کے مشہور مشرک یعنی ہندو راجہ دسرتھ کے بیٹے رام چندر جی کو اپنے سب سے بڑے خیالی معبود وشنو کا 7واں اوتار اور اس کا جسم مانتے ہیں۔
इसी तरह बुद्धिस्ट गौतम बुद्ध को हिदायत का सरचश्मा मानते हैं, सिख गुरु नानक के नक्शे कदम को सीधा रास्ता समझते हैं, यहूद व नसारा अपने अपने नबियों को खुदा का शरीक समझते हैं। यानी बुत परस्ती की जो तर्ज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में शुरू हुई थी, उसी तर्ज पर आज तक बुत परस्ती कायम व दायम है। प्यारे दोस्तों, ये था मुख्तसर नक्शा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद बुत परस्ती किस तरह शुरू हुई। इस हवाले से और भी बहुत से अक़वाल मशहूर हैं जिनका तज़किरा आगे आने वाला है। लेकिन दोस्तों, ज़रा गौर करें कि आज भी बहुत से ईमान वाले बुज़ुर्गों की मोहब्बत में कैसी किस्म किस्म की खराफात अंजाम देते हैं। अब इनको कौन समझाए कि रूए ज़मीन पर बुत परस्ती की जो इब्तिदा हुई थी वो बुज़ुर्गों की बेजा और गुमराह कुन मोहब्बत ही से हुई थी। अकीदत और मोहब्बत अपनी जगह पर है, लेकिन याद रहे कि यह अकीदत और मोहब्बत अपनी हदूद में हो तो ठीक है, जब ये हदूद से निकलने लगें तो समझ जाएं कि इबलीस आपको बहका रहा है और गलत रास्ते पर डाल रहा है, आपको गुमराह कर रहा है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे मज़ाहिब हैं जो वहदानियत के कायल हैं, जिनके पेशवाओं का मानना है कि वो ज़ात सिर्फ एक ही है जिसने कायनात की तख्लीक की, और इस्लाम इस नज़रिए में सर फहरिस्त है। बाकी मज़ाहिब में यहूदियत, ईसाइयत, बुद्ध मत, जैन मत, सिख मत और मज़ाहिर परस्त वगैरह सबका नज़रिया है कि कायनात का खालिक एक है, लेकिन तौहीद का कायल होने के साथ वो बुतों की पूजा भी करते हैं और बुतों को भी मानते हैं। याद रहे कि बुत परस्ती के मुतल्लिक मुतअद्दिद नज़रियात पाए जाते हैं, जिनमें एक नज़रिया ये है कि इब्तिदाई ज़माना में लोगों ने ख्वाब देखा जिसमें उनको उनकी परेशानी के हल की जानिब यूं इशारा होता कि फ़लाँ जगह जाओ, वहाँ एक चीज़ रखी है, उसकी ताज़ीम करो, तुम्हारी परेशानी हल हो जाएगी। सुबह में वो लोग वहाँ पहुँचते और वो चीज़ पाते, उसकी ताज़ीम करते तो उनकी परेशानी का हल निकल आता और वो इस तरह उसकी पूजा शुरू कर देते थे। दूसरा नज़रिया ये पेश किया जाता है कि पुराने ज़माने में इंसान जब मज़हब से नाआशना था, उस वक्त उसके यहाँ कोई फ़ौत हो जाता, फिर वो फ़ौत शुदा किसी करीबी शख्स के ख्वाब में आता और कहता फ़लाँ जगह जाओ, वो चीज़ रखी हुई है। ख्वाब देखने वाला बेदार होकर वहाँ पहुँचता तो उस जगह को इसी तरह पाता जिस तरह ख्वाब में देखा था, तो उस फ़ौत शुदा के मुअज़्ज़म मानने लगता और लोगों को भी उसके बारे में आगाह करता। फिर उसकी कब्र या उसका मुजस्मा बनाकर उसकी ताज़ीम करता। धीरे धीरे ये ताज़ीम इबादत की शक्ल इख्तियार कर गई और यूं बुत परस्ती शुरू हुई। फिर इस तरह अलग अलग कबीलों ने अपने लिए बुत बना लिए और उसकी इबादत में मशगूल हो गए और असल खुदा को छोड़ दिया तो शिरक में भी मुब्तला हुए। याद रहे कि ये नज़रियात उन लोगों के हैं जिनका ये मानना है कि ज़मीन सूरज का टुकड़ा है और इंसानी वजूद कीड़ों और जरासीम से पैदा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस्लामी नज़रिया जो बुत परस्ती के मुतल्लिक है वो इस आयत से मिलता है। सूरह नूह की आयत है, ये उनके बुतों के नाम हैं जिनको वो पूजते थे। बुत तो उनके बहुत थे, मगर ये 5 उनके नज़दीक अजमत वाले थे। विद ये मर्द की सूरत पर था, सवा औरत की सूरत पर और यगूस शेर की शक्ल पर, याउक घोड़े की और नसर करगस यानी गिद्ध की शक्ल पर। ये बुत कौम नूह से मुंतकिल होकर अरब में पहुँचे और मुशरिकीन के कबाइल से एक एक ने एक एक को अपने लिए ख़ास कर लिया, जिसका तज़किरा हो चुका है कि किस कबीले ने किस बुत को अपना मुश्किल कुशा माना। कहते हैं रूसा कुफार ने लोगों को उनकी इबादत के लिए भी हुक्म दिया था। बाज़ हज़रात का कौल है कि वद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शैस अलैहिस्सलाम का नाम है। बाज़ ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कौम के अफराद से माना है। बाज़ हज़रात का कौल है कि यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से था, लेकिन इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि ये एक नेक और महबूब कौम फ़र्द था। जब उसका इंतकाल हुआ तो कौम वालों को बड़ा रंज हुआ, एक गम के समुद्र में डूब गए। इस मौका का फ़ायदा उठाते हुए शैतान इंसान की शक्ल में हाजिर हुआ और उसने अहले कौम से कहा कि मैं आपका गम देख रहा हूँ, आपके लिए इसकी मिसाल एक मुजस्मा बना देता हूँ, जिसको तुम लोग अपनी मजलिस में रख लेना, फिर तुम्हारा दिल बहल जाएगा। उन्होंने हाँ कहा तो शैतान ने उनके लिए विद का मुजस्मा तराश दिया और उसको उन्होंने अपनी मजलिस में रख लिया। उसको वो खूब याद करते थे। जब इब्लीस ने देखा कि उसको ये खूब याद करते हैं तो उसने उन लोगों से कहा मैं तुम सब के घर में विद का एक मिसाली मुजस्मा बनाकर रख दूं। लोगों ने इस पेशकश को कबूल कर लिया। वो विद के मुजस्मों को देख उसको याद करते थे, लेकिन उसकी नस्ल उसको भूल गई कि हमारे आबा अजदाद इनकी इबादत नहीं करते थे, सिर्फ मुजस्मा देखकर विद को याद करते थे। बाद की नस्लों को शैतान ने बताया कि आप सब के अजदाद इसकी इबादत भी करते थे। नस्ल जदीद ने उसको अबद से माबूद की तरफ मुंतकिल कर दिया और माबूद बरहक की इबादत को तर्क कर दिया। विद का बुत दुनिया में पहला बुत था जिसकी अल्लाह को छोड़कर सबसे पहले इबादत की गई थी। प्यारे दोस्तों, इस तरह दुनिया में सबसे पहले बुत परस्ती शुरू हुई थी। फिर धीरे धीरे दुनिया में
नए नए इलाकाई कबायली बुत ईजाद होते गए और शिर्क का बाजार गर्म होता गया और काबा मुअज़्ज़मा तक ये सिलसिला पहुंच गया। अरब में जिसने सबसे पहले बुत परस्ती शुरू की थी उम्र बिन लहीता, जिसको आमिर के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसका कबीला बनु खज़ा से ताल्लुक़ था, उसके मुतालिक नकल किया जाता है कि उसने मक्का में जानवरों को बुतों के नाम पर कान काट कर छोड़े थे। प्यारे दोस्तों, अरब का जिक्र बीच में ज़मनन आया है, वरना अरब का ज़माना तो बहुत बाद में शुरू होता है। बीच में कई अम्बिया के द्वार गुजरे हैं। बुत परस्ती के हवाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर भी मारूफ है, बल्कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद बुत तराशते थे और फ़रोख्त करते थे। आइए आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में बुत परस्ती के हवाले से बताते हैं। प्यारे दोस्तों, आज से कोई 4000 साल पहले इराक में बसने वाली कौम गुमराह हो चुकी थी। कुफ्र व शिर्क की हर बुराई उनमें मौजूद थी और बुत परस्ती का तो ये हाल था कि अपने हाथों तराशे हुए बुत उनकी इबादत, नज़र न्याज और अकीदतमंदी के मरकज़ थे। उन्हीं को वो अपना सिफारशी, मददगार, कारसाज और मलजा व मावा समझते थे और उनसे इतनी मोहब्बत रखते थे कि उनकी तरफ हर बुरी नज़र डालने वाले की आंखें निकाल सकते थे। राह हक से उनका ये गुरेज कुछ तो इनकी फितरी कजरवी की बना पर था और कुछ इस वजह से था कि एक अरसे से उनकी तरफ कोई हादी और बशीर व नज़ीर ना आया था। रही सही कसर नमरूद ने पूरी कर दी थी, जो लोगों को एक खुदा से हटाकर उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती अपनी खुदाई का रोब जमाता था। इन हालात में अल्लाह ताला ने कौम की इस्लाह करने और राह हिदायत दिखाने के लिए उसी कौम के एक मशहूर बुत तराश और बुत परस्त आज़र के घर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाकर मनसबे नबूवत से सरफराज फरमाया। दोस्तों, नबियों की ये शान होती है कि जिस इस्लाह की दावत वो दूसरों को देते हैं उस पर सबसे पहले खुद आमिल होते हैं और जब काम का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले अपने घर से करते हैं। ये नहीं करते कि अपने घर की आग बुझाने की बजाय दूसरे घरों की आग बुझाते फिरें। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शिर्क व बुत परस्ती के खिलाफ तौहीद की तालीम पूरी कौम को यूं दी। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि खुदा की इबादत करो और उससे डरो, अगर तुम समझ रखते हो ये तो तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम तो खुदा को छोड़कर बुतों को पूजते हो और तूफान बांधते हो, तो जिनको तुम खुदा के सिवा पूजते हो वो तुमको रिस्क देने का इख्तियार नहीं रखते। बस खुदा ही के यहाँ से रिस्क तलब करो और उसकी इबादत करो और उसी का शुक्र करो, उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। और अगर तुम मेरी तकज़ीब करो तो तुमसे पहले भी उम्मतें अपने पैगंबरों की तकज़ीब कर चुकी हैं और पैगंबर के ज़िम्मा खोल कर सुना देने के सिवा कुछ नहीं। सूरह अनकबूत में है। याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत का आगाज़ अपने घर से किया और अपने बाप आज़र से कहा, अब्बा जान, आप उन चीज़ों की इबादत क्यों करते हैं जो ना सुनती हैं और ना देखती हैं और ना आपका कोई काम बना सकती हैं। अब्बा जान, मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं। आप मेरे पीछे चलें, मैं आपको सीधा रास्ता दिखा दूंगा। अब्बा जान, आप शैतान की बंदगी ना करें, शैतान तो रहमान का नाफरमान है। अब्बा जान, मुझे डर है कि कहीं आप रहमान के अजाब में मुब्तला ना हो जाएं और शैतान के साथी बनकर ना रहें। सूरह मरियम में है। लेकिन दोस्तों, आज़र ने दावत हक को तस्लीम ना किया। इंसान की ये खासियत है कि जिस हुक्म और कानून की जद खुद उसके ज़ाती मफाद, उसके नफ्स, उसके ख़ानदान और उसकी अना पर पड़ती है, उसे तालीम नहीं करता। और सच्ची बात तो वैसे भी कड़वी लगती है, इसलिए वो इन मशागल को तो तर्क क्या करता, उल्टा इब्राहीम को नसीहत करते हुए कहने लगा, इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से फिर गया? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार करूंगा और तू हमेशा हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जा। सूरह मरियम में है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप आज़र से बिल्कुल मायूस हो गए तो अलहदा होकर तन तनहा तबलीग हक में कोशां हो गए और मुशरिक कौम के सामने तौहीद की तालीम और दीन मुबीन की दावत पेश की। अगरचे कौम के बदतमीज़ियों का आपको सख्त मुकाबला करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद आपने बड़ी हाजिर दिमागी, जहानत और हुस्न बयान के साथ उन सवालात के जवाबात दिए और ऐसे ऐसे दलाइल पेश किए कि कुफार से कुछ जवाब न बन पड़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम से सवाल किया कि तुम्हारा माबूद कौन है, तुम किस चीज़ की परस्तिश करते हो? कौम इस सवाल के जवाब में अपने बुतों की लंबी चौड़ी तारीफ़ें करने लगी। उनके सामने सरनगू होने पर इज़हार मुसरत किया और कहा कि हमारे बाप दादा यही करते आए हैं, और बुतों के तसर्रुफ़ात और उनकी कुव्वत के मुतल्लिक मन घड़त किस्से सुनाने शुरू कर दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगारी और परस्तिश के लायक वही हस्ती है
اور ہو سکتی ہے جو کائنات عالم کی ہر چیز کو پیدا کرنے والی اور اس کو پالنے والی ہو، جو فلاح دارین کی راہ دکھاتی ہو اور مادی اور روحانی فوائد کی طرف رہنمائی کرتی ہو، جو بھوک میں رزق اور بیماری میں شفا بخشتی ہو۔ چونکہ تم اپنی مرضی اور خود ساختہ بتوں کے متعلق ان میں سے کسی چیز کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتے، اس لیے تم پر واضح ہونا چاہیے کہ وہ ہرگز پرستش کے لائق نہیں ہیں، اور اگر تمہارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے تو وہ سب گمراہی پر تھے اور تم بھی گمراہی پر ہو۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی جس دعوت کو لے کر اٹھے تھے، اس کا اثر صرف اتنا ہی نہ تھا کہ ان کے باپ دادا کے مسلک پر آنچ آتی تھی، بلکہ شاہی خاندان کی الوہیت اور حاکمیت، پجاریوں اور اونچے طبقوں کی معاشرتی اور سیاسی حیثیت اور پورے ملک کی اجتماعی زندگی اس کے زد میں آتی تھی۔ ان کی دعوت کو قبول کرنے کے یہ معنی تھے کہ نیچے سے اوپر تک ساری سوسائٹی کی عمارت کو ادھیڑ ڈالا جائے اور اسے از سر نو توحید کی بنیاد پر تعمیر کیا جائے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ عوام، خواص، پجاری اور ایک عام آدمی سے لے کر نمرود جیسے مصنوعی خدا تک سب کے سب بیک وقت اس آواز کو دبانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ کے نبی بڑے دور اندیش اور مردم شناس ہوتے ہیں۔ وہ وقت اور موقع کی مناسبت سے بات پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ علمی دلائل سے قوم مطمئن نہیں ہوتی ہے، تو آپ نے ایک اور سبق دینے کا فیصلہ کیا تاکہ ان لوگوں کی آنکھیں کھلیں اور ایمان لانے پر آمادہ ہو سکیں۔ بہرحال ایک دن موقع پا کر ان کے قومی بت خانے میں گھس گئے اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو توڑ پھوڑ کر ڈھیر کر دیا۔ لوگ جب لوٹ کر آئے اور اپنے چہیتے معبودوں کی یہ درگت بنی ہوئی دیکھی تو حیران رہ گئے۔ مجرم کا پتہ چلانا مشکل نہ تھا، وہ سمجھ گئے کہ یہ کام سوائے ابراہیم کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس پر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تو الگ بات ہے، البتہ اس واقعے نے ان کی آنکھیں کھول دیں۔ اپنی بے جان اور خود ساختہ خداؤں کی حقیقت ان کے سامنے آ گئی تھی اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا واقعی یہ معبود بننے کے لائق ہیں۔ لیکن دوستو، جو قوم قبول حق کی استعداد کھو چکی ہو اس پر کوئی دلیل اثر نہیں کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعلان توحید اور بت پرستی کے خلاف آواز اٹھانے کی سزا یہ تجویز ہوئی کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے، کیونکہ توحید کا اعلان ان کے لیے ایک ایسا کانٹا تھا کہ ان کے عیش و آرام سے سجے ہوئے بستروں میں کھٹک اور بے چینی پیدا کر رہا تھا۔ آگ کا زبردست اہتمام کیا گیا، دربار شاہی لگا، پوری قوم جمع ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر بھڑکتی ہوئی آگ کے سپرد کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل نور ایمان سے منور تھا، آپ کو خدا کی ذات پر مکمل بھروسہ تھا اور یہ بڑی آزمائش کا وقت تھا، مگر وہ جس کو خود اللہ نے موحد اور اپنا خلیل کہا ہو، اس کے پائے استقلال میں جنبش کس طرح آ سکتی تھی؟ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اور ادھر خدا نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر سرد ہو جا اور سلامتی بن جا۔ الانبیاء میں ہے۔ روایت بتاتی ہیں کہ اس حیرت انگیز معجزے کو دیکھ کر نمرود سہم گیا اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہیں۔ اس نے حضرت ابراہیم کو مروب کرنے کے لیے اپنے پاس بلوایا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ کیا، جس کا ذکر قرآن میں یوں ہوا ہے، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ زندگی دینا اور مارنا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر وہ کافر ششدر رہ گیا۔ سورہ بقرہ میں ہے۔ پھر جب اس سرزمین میں تبلیغ حق کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوئیں اور اشاعت حق کی تمام راہیں مسدود ہو گئیں تو آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے فلسطین کا رخ کیا، اثناء راہ میں کچھ عرصے کے لیے مقام حرہ میں قیام فرمایا، لیکن جلد ہی آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہاں کے لوگ بھی سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے، لہٰذا آپ وہاں سے مصر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ ساتھ تھیں۔ مصر میں ایک عرصے تک قیام فرما کر آپ دوبارہ فلسطین پہنچے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ پیارے دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی بت پرستی عروج پر تھی اور لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر انہی کی پوجا کرتے تھے، اور انہی لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی شامل تھے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ جب بھی انسانیت اپنے مقصد سے دور ہو کر راہ راست سے بھٹکتی تھی تو اللہ تعالیٰ انسانیت کی اصلاح کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجتے رہے تاکہ وہ انسانیت کو گمراہی اور بت پرستی کی دلدل سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت پر لگائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کلمہ توحید کی دعوت دی،
لیکن جن کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی وہ اسی گمراہی کے ساتھ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ یاد رہے کہ انبیاء وقتاً فوقتاً آتے رہے اور اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور بت پرستی سے روکتے رہے ہیں۔ آئیے اب آپ کو انبیاء کی دعوت توحید کے بارے میں بتاتے ہیں جو انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو دی۔ پیارے دوستو، جب بھی دنیا میں نظام حق و عدل درہم برہم ہو جاتا اور زمین فساد کا گہوارہ بن جاتی اور کفر و شرک، بت پرستی اور جہالت عروج پر پہنچ جاتے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی اور اپنے خاص مقرب اور منتخب بندوں کو انسانیت کی طرف مبعوث فرماتا تاکہ نو انسانیت کو طاغوت کی بندگی اور کفر و شرک سے نکال کر اللہ کی وحدانیت اور اس کی بندگی کی طرف دعوت دی جائے۔ یہ وہ بنیادی کام ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام سے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے اپنا مشن بنایا۔ ہر پیغمبر نے اللہ کی بندگی، اصلاح عقیدہ اور تمام عبادتوں کو اللہ کے لیے خاص کرنے اور شرک اور بت پرستی سے اجتناب کرنے کو اپنی دعوت کا مرکز و محور قرار دیا۔ اسی لیے قرآن نے بت پرستی اور مشرکانہ رسوم کو اقوام کے زوال و ہلاکت کا سب سے بڑا سبب قرار دیا ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر بتایا گیا ہے کہ جن قوموں پر عذاب نازل ہوا ان میں پہلے نبی بھیجے گئے جنہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، لیکن کفار و مشرکین نے ان نبیوں کا مذاق اڑایا، ان کی تکذیب کی اور اپنی بت پرستی پر بدستور قائم رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قرآن میں 43 مقامات پر ذکر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اس سرزمین سے وابستہ تھی جو دجلہ اور فرات کے درمیان واقع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک اولو العزم پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنی قوم میں 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ ان کی دعوت میں توحید کو بنیادی ترجیح حاصل تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ اس فساد سے دور رہنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دن رات اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے سمجھاتے رہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے مبعوث فرمایا کیونکہ لوگ بت پرستی اور طاغوت کی پرستش کرنے لگے اور لوگوں نے کفر و ضلالت کو ہی اپنا دین بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس لحاظ سے وہ پہلے نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا مرکز و محور توحید تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کی طرف دعوت دی۔ یہ ان کی دعوت کا سب سے بنیادی نقطہ تھا۔ قرآن مجید میں اس حوالے سے ارشاد ہے، ہم نے نوح کو کنعان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کا عذاب کا اندیشہ ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید سے انکار کرنے اور اللہ کی بندگی نہ کرنے پر دردناک عذاب کی وعید سنائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ تمام معبودان باطلہ جن میں بت بھی شامل ہیں کی راہ سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کے ساتھ ساتھ میری اطاعت کرو، اسی میں تمہاری نجات اور خیر خواہی پنہاں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء نے بھی بت پرستی کی مذمت کرتے ہوئے دعوت توحید کا پرچار کیا۔ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ یاد رہے کہ عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے۔ یہ حضر موت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے شرق میں عمان ہے اور شمال میں ربیع الخیال۔ آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ حضر موت اور یمن میں خلیج فارس کے سوا حل سے حدود عراق تک وسیع تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہر قسم کی خوشحالی اور قسم قسم کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ مزید یہ کہ زمین کو زراعت کے قابل بنایا، چٹانوں سے محلات اور گھر تعمیر کرنے کا ہنر عطا کیا اور جسمانی طاقت سے بھی سرفراز فرمایا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ قوم بت پرستی میں غرق ہو چکی تھی۔ اس قوم نے ڈھٹائی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کر دی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت توحیدی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی اختیار کرنے اور شرک سے اجتناب برتنے کے لیے ہر ممکن طریقے سے منوانے کی کوشش کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔
ایک اور موقع پر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے روگردانی کر کے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر اس پر کیوں جھوٹ باندھ رہے ہو؟ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو سری بہتان باندھ رہے ہو۔ پیار دوستو، کہتے ہیں قوم عاد کی سرکشی اور روگردانی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی دعوت کا کھلے عام تمسخر اڑانا شروع کیا، اور وہ انتہائی ڈھٹائی اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے ہود، تمہارے پاس کوئی سری شہادت لے کر کیوں نہیں آیا ہے؟ اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ جواب سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے بے حد دکھ اور ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور تم گواہ رہو، یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے الوہیت میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں۔ پیارے دوستو، جب قوم عاد اپنی سرکشی اور بت پرستی سے باز نہ آئی تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو آ لیا اور یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سمود کو توحید کی دعوت دی۔ یاد رہے کہ قوم سمود اپنے زمانے کی ایک طاقتور قوم یعنی سپر پاور تھی۔ اس کا رہائشی علاقہ حجاز اور شام کے درمیان ہجر کا علاقہ ہے، جسے مدین صالح بھی کہا جاتا ہے۔ قوم سمود ایک خوشحال اور طاقتور قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو زمین کے ایک بڑے علاقے کی قیادت و سیادت عطا کی تھی، اور سرسبز و شاداب باغات اور چشموں سے بھی خوب نوازا تھا۔ لیکن ان عنایتوں کے باوجود اس قوم میں بت پرستی نمایاں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر رحمت نازل کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی عبادت کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی دیگر انبیاء کرام کی طرح اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن اس قوم نے اللہ کے یکتا ہونے اور اس کی بندگی کرنے سے صاف انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس منظر کو یوں بیان کیا ہے، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ اور دوستو، آخرکار یہ قوم بھی اپنی سرکشیوں اور بت پرستی سے باز نہ آئی تو اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب بھیج کر تباہ کر ڈالا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 49 مرتبہ آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ سرزمین حجاز انہی کی اولاد نے بسائی اور دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم انسانیت کے ایک عظیم داعی گزرے ہیں۔ دنیا انسانیت کو شرک و بت پرستی سے مقابلہ کرنے اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی بندگی کی طرف بلانا آپ کی دعوت کا نمایاں پہلو تھا، جس کا تفصیلی تذکرہ ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبرانہ قوم سے تعلق رکھتے تھے اور ایک برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ان کے والد کا نام حضرت اسحاق اور ان کے دادا کا نام ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کنعان کی طرف بھیجا تھا۔ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ 10 جگہ وارد ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی دعوت دین کی راہ میں گزار دی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر تھے اور بچنے کی امید نہ تھی تو اس وقت انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کر کے وصیت کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ یوں ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بچوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، اور ہم اس کے مسلم ہیں۔ پیارے دوستو، یوں اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی نے مرتے دم بھی اپنی اولاد سے توحید کا اقرار کروایا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے زندان کے ساتھیوں کو دعوت توحید دینے کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 34 مرتبہ آیا ہے، اور ان کے نام پر قرآن مجید میں ایک پوری سورت موجود ہے جس میں تفصیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور ان کے دعوتی سفر کی رودات موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں عظیم عبرتیں، نصائح اور بے نظیر بصیرتیں موجود ہیں۔ ان کا ایک واقعہ زندان کے ساتھیوں کو دعوت توحید ہے۔ جب حکومت وقت نے انہیں قید خانے میں ڈال دیا تو وہاں انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں کو، جو ایک طویل عرصے سے جیل میں مقید چلے آ رہے تھے، دعوت توحید دی اور انہیں معبود برحق اور اس کے خالق ہونے کے متعلق تفکر و تدبر کرنے اور عقل سے کام لینے پر ابھارا۔ قرآن مجید میں اس کی تفصیل یوں ہے۔
سورہ یوسف میں اے میرے قید خانے کے ساتھیو، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، فرما روائی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ پیار دوستو، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت توحید کے ضمن میں کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، بلکہ وہ اس کے لیے ہر وقت مواقع نکالتے رہتے تھے اور لوگوں کو اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت سے منع فرماتے تھے۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل مدین کا۔ یاد رہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا، پھر انہی کی نسل پر قبیلے کا نام مدین پڑ گیا۔ مدین کا قبیلہ بحیرہ کلزم کے مشرقی ساحل کے ساتھ عرب کے شمال مغرب اور خلیج عقبہ کے مشرقی ساحل پر اسی نام کی بستی کے آس پاس آباد تھا۔ اس قوم کو دعوت توحید اور دین حق کی آواز پہلی مرتبہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے سے دی گئی تھی۔ شعیب علیہ السلام کے ظہور کے وقت ان کی حالت ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کی تھی، جیسی ظہور موسیٰ کے وقت بنی اسرائیل کی حالت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 600-700 برس تک مشرک اور بد اخلاق قوموں کے درمیان رہتے ہوئے یہ لوگ شرک بھی سیکھ گئے تھے اور بد خلقیوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی کے علاوہ دوسری اخلاقی برائیاں بھی موجود تھیں، مثلاً ناپ تول میں کمی، معاملات میں بگاڑ اور ڈاکہ زنی وغیرہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی بندگی کی طرف دعوت دینے اور آخرت پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ ان اخلاقی برائیوں سے اجتناب کرنے کے لیے بھی کہا۔ قرآن مجید میں اس کا قصہ یوں بیان ہوا ہے، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ دوسری جگہ اس کی وضاحت یوں بیان ہوئی ہے، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد نہ کرو، اس میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم سچے مومن ہو۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ اس قوم میں دو بڑی اخلاقی خرابیاں پائی جاتی تھیں، ایک اللہ کی وحدانیت کے اقرار نہ کرنا اور اس کی بندگی سے منہ موڑنا، اور دوسری تجارتی معاملات میں بددیانتی اور فریب کاری، جنہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے اولین فرصت میں مخاطب کیا تھا۔ دوستو، ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ قوموں میں سے اکثر قومیں بت پرستی کا شکار رہی ہیں، چاہے جس بھی صورت میں ہو۔ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنا بت بنا کر اس کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے، اور جب اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں حد سے گزر جاتے تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا۔ پیار دوستو، قرآن مجید میں انبیاء کرام میں سے سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 136 مرتبہ ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ کی پرورش نہایت ہی متکبر اور دنیا کے سب سے بڑے مشرک، کافر اور ظالم و طغیان کے سب سے بڑے علم بردار فرعون کے گھر میں ہوئی۔ فرعون نے ظلم و استبداد اور سرکشی میں ایسی مثال قائم کر دی جس سے انسانیت آج بھی شرمسار ہے۔ اس نے زمین میں ہر طرف فساد پھیلا دیا تھا، اور اس کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ اس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تاکہ اس سے غرور و تکبر اور اس کے دعوائے ربوبیت کا پرزور دلائل سے توڑ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اسے کہو کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے؟ لیکن فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی سرکشی کو قبول نہ کیا اور کلمہ توحید کا انکار کیا، اور باقی قوموں کی طرح وہ بھی غرق ہوا۔ پیارے دوستو، آخر میں ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توحید کی دعوت دی۔ یاد رہے کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عالمگیر اور ہمہ گیر ہے۔ سابق انبیاء کرام کی دعوت اپنی اپنی قوم اور علاقے تک محدود ہوتی تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الاعراف میں ہے، اے محمد کہہ دو اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس الہ واحد کے پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر۔
جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور یا صبا کہہ کر پکارنے لگے۔ یہ کلمہ عرب کی سرزمین پر اس وقت بولا جاتا تھا جب دشمن اچانک حملہ اور غارت گری کر دے۔ اس پکار کے ذریعے سے قوم کو خبردار کیا جاتا تھا۔ یہ پکار سن کر جب قریش کے لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب میں دشمن کا ایک لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے کہا ہاں، یقیناً ہم تصدیق کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سے ہم نے سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے نذیر بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ آپ نے سبھی قبیلوں کا نام لے کر صدا لگائی، اے بنی کعب اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اے بنو مرہ بن کعب اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اے بنو عبد شمس اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اے عبد المطلب اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، میں اللہ کے ہاں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ موت کے بعد تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، بس تم شرک سے باز آ جاؤ۔ پیارے دوستو، خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ جو بات سب سے اہم ہو اس کو انسان اپنے قریبی ساتھی، دوست اور رشتہ دار کو باخبر کرے۔ اس خیر خواہی کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دی، کیونکہ تعلق کے خاطر اور رشتہ داری کی بنیاد پر وہ اس کے زیادہ مستحق تھے کہ ان تک دعوت حق پہنچائی جائے۔ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز عقیدہ توحید، اللہ کی خالص بندگی اور تقوی کی زندگی اختیار کرنے سے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ اے نبی، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ دعوتی سفر میں ہر فرد اور ہر قبیلے تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا موضوع زیادہ تر عقیدہ توحید، اللہ کی خالص بندگی اور طاغوت سے بیزاری کی طرف تھا۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے بنی فلاں، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تم تمام معبودوں کو چھوڑ دو۔ یاد رہے کہ یہاں اللہ کے سوا جن معبودوں کا ذکر ہے ان میں عربوں کی بت بھی شامل ہیں۔ پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ بنو خزاعہ کے سردار عمرو بن لہی نے ملک شام کے سفر کے دوران لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے پایا۔ کیونکہ یہ انبیاء کرام کی سرزمین تھی، لہٰذا عمرو نے یہ عمل برحق جانا، لہٰذا وہ اپنے ساتھ حبل بت لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ کیونکہ عمرو بن لہی کو دینی پیشوا مانا جاتا تھا، لہٰذا اہل مکہ اور پھر بقیہ عرب باشندگان نے بت پرستی اختیار کر لی۔ یوں عرب بتوں کو خدا کے برگزیدہ بندے اور اس کے تحت کام کرنے والے قرار دے کر ان کی عبادت کرنے لگے۔ وہ ان سے مرادیں مانگتے اور سمجھتے کہ وہ خدا ہی کی طرح ان کے مددگار ہیں۔ کہتے ہیں حبل انسان کی شکل میں تھا، اس کو اہل مکہ سب سے بڑا اور اہم بت سمجھنے لگے۔ حبل کا دائیں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، قریش مکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم بتوں میں سے منات ہے، یہ مشلل میں رکھا گیا تھا۔ پھر طائف میں لات اور اس کے بعد وادی نخلا میں عزا نامی بت وجود میں آیا۔ یہ تینوں عرب کے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں بت اور بت پرستی اور شرک نے قدم جما لیے، اور یوں بتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب مسجد حرام میں بیت اللہ کے گرد 360 بت رکھے گئے تھے، اور ان بتوں کو فتح مکہ کے موقع پر پاش پاش کر دیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ توحید پر کاربند رہے اور خود کو کسی بھی طرح کے شرک سے محفوظ رکھے۔ یاد رہے کہ بتوں کو پوجنا بھی شرک ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی پرستش کرنا شرک اور کفر میں شامل ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، اور اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک بنانا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، جانے سے پہلے ہماری آج کی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔